बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उस वक्त सुल्तान के दरबार में सन्नाटा फैला हुआ था। वहाँ पर मौजूद हर शख्स हैरत से आंखें फाड़े उस लड़की की तरफ देख रहा था, जबकि लोगों ने अपने दांतों में उंगलियां दाब ली थी। सुल्तान खुद पहली बार इस तरह खामोश बैठा था और उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या जवाब दे। सुल्तान की ज़िंदगी का ये पहला ऐसा केस था जिसने सुल्तान को यूं खामोश करवा दिया था। सुल्तान हैरत के मारे उस लड़की की तरफ देख रहा था। उस लड़की की आंखों में बेबसी नजर आ रही थी। उसके जिस्म के ऊपर फटा हुआ लिबास उसकी बात की गवाही दे रहा था, लेकिन फिर भी सुल्तान कोई भी फैसला लेने से पहले हिचकिचा रहा था। उसे उस लड़की के कहे हुए अल्फाज के ऊपर यकीन नहीं था। वो सोच भी नहीं सकता था कि ऐसा कुछ भी हो सकता है। सुल्तान के तमाम मशीर भी उस वक्त खामोश बैठे थे। उन्हें उस लड़की के ऊपर यकीन नहीं था। वो यही सोच रहे थे कि यकीनन वो लड़की झूठ बोल रही है। और उनमें से एक ने उठकर तज़ीमन सुल्तान को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा, सुल्तान आज़म, यकीनन ये लड़की झूठ बोल रही है। क्या ऐसा भी कभी हो सकता है जैसा ये लड़की कह रही है? कोई जी होश इंसान ऐसी बात नहीं कर सकता। जबकि सुल्तान खामोश बैठा हुआ था। दूसरा मशीर भी पहले मशीर की शय पर उठ खड़ा हुआ और कहने लगा, सुल्तान मौज़म, मशीर आला सच कह रहे हैं। वाकई ये लड़की झूठ बोल रही है। यकीनन इसके पीछे कोई और बात होगी और हमें मामले की तहकीकात करके ही किसी नतीजे पर पहुंचना चाहिए। सुल्तान ने उन दोनों की बात बगौर सुनी, लेकिन कहने लगा, मैं आप दोनों अहबाब की राय का एहतराम करता हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि मुझे क्या करना है। मैं कोई भी ऐसा फैसला नहीं ले सकता जिससे किसी की हुर्मत पर हरफ आता हो और मेरे इंसाफ पर उंगलियां उठाई जाएं। इसलिए मैं उस लड़की को अभी कुछ वक्त की मोहलत दे रहा हूँ। तब तक मैं तमाम सबूत व शवाहिद पर गौर करूँगा और फिर ही फैसला किया जाएगा। अभी ये लड़की अपनी इद्दत पूरी कर ले और इसके बाद ही हम कोई फैसला लेंगे। ये कहकर सुल्तान ने दरबार बर्खास्त कर दिया। ताहम पहली बार सुल्तान के चेहरे के ऊपर फिक्र और परेशानी थी। सुल्तान को लग रहा था कि जैसे उस लड़की के साथ कोई ऐसी बात भी जुड़ी है जो या तो छुपा रही है या फिर बताना नहीं चाहती। इसीलिए सुल्तान ने उस लड़की की इद्दत ख़त्म होने तक इंतज़ार करने का कहा। सुल्तान के जहन में कुछ और चल रहा था जिसे किसी भी आम इंसान को समझने के लिए बहुत वक्त लगता, क्योंकि सुल्तान इस तरह हवा में कोई भी फैसला नहीं कर सकते थे। उन्हें अपने फैसले को हर तरह से जांच परख कर ही करना था ताकि उस लड़की के साथ मुकम्मल इंसाफ हो सके। सुल्तान के उठते ही वहां पर मौजूद दरबारी एक दूसरे के कानों में खुसर फुसर करने लगे और सोचने लगे कि यकीनन सुल्तान ने उस लड़की के साथ हमदर्दी दिखाई है, वरना ये लड़की तो साफ साफ झूठी मालूम होती है। ऐसी बातें कोई मजनू ही कर सकता है जैसी ये बातें कर रही है, क्योंकि वो सब सुल्तान के फैसले का एहतराम करते हैं। इसलिए उन्होंने सुल्तान के फैसले के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं की और दरबार बर्खास्त हो गया। वो लड़की भी अपनी पसमानदा हालत के साथ वापस कुटिया में चली गई। उसके पास आखिरी उम्मीद सिर्फ वो सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ही थे, जिनके पास वो इंसाफ के लिए गई थी और उसे पूरी उम्मीद थी कि सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी उसके साथ इंसाफ ज़रूर करेंगे, क्योंकि उनके इंसाफ का एक ज़माना गवाह है और जिस तरह की फहमो फरासत से वो फैसला करते हैं, यकीनन उसकी फरियाद के मुताबिक फैसला भी उसी तरह किया जाएगा। उस लड़की का नाम शहरबानो था और वो एक 19 साल की खूबसूरत और जवान लड़की थी। लड़की इतनी खूबसूरत थी कि हाथ लगाए मैली हो जाए। इसी वजह से उसके माँ बाप उसे छुपा कर रखते, घर से बाहर निकलने ना देते, जबकि उसकी माँ हमेशा उसके अच्छे नसीब की दुआ करती। लड़की जब भी घर से बाहर निकलती तो हमेशा पर्दे का एहतमाम करके ही बाहर निकलती। यही वजह थी कि आज तक किसी ने उसका चेहरा नहीं देखा था, लेकिन फिर भी इलाके के औबाश लड़के अक्सर उसके घर के करीब डेरा डाले रखते और उस लड़की का चेहरा एक बार देख लेने की ख्वाहिश रखते। लेकिन उस लड़की के वालिद के एहतराम की वजह से वो एक हद से तजावुज़ ना करते। ताहम शहरबानो बखूबी जानती थी कि वो लड़के क्यों वहाँ पर खड़े होते हैं, लेकिन वो हमेशा खुद को ढांप कर रखती और अपने चेहरे को छुपा कर रखती। शहरबानो ने दीनी तालीम हासिल की थी और वो हमेशा दीन के अहकामात पर अमल करने की कोशिश करती थी। शहरबानो जब जवान हुई तो उसके रिश्ते के लिए बहुत सारे पैगाम आए, लेकिन उसके माँ बाप ने अभी किसी भी पैगाम को मंजूर नहीं किया था। वो अपनी बेटी की शादी दीन के हिसाब से करना चाहते थे, इसलिए वो किसी ऐसे लड़के को देख रहे थे जो कि हाफिज़ कुरान हो और दीनी तालीमात पर अमल पैरा हो। शहरबानो की माँ बाप इसीलिए उसके रिश्ते के लिए थोड़ा सा फिक्रमंद थे, क्योंकि शहरबानो उनकी इकलौती बेटी थी और वो इसके लिए अच्छा रिश्ता चाहते थे। इसलिए जैसे ही हाफिज नईम का रिश्ता शहरबानो के लिए आया,
تو اس کے والدین نے تھوڑی سی تحقیق کر کے وہ رشتہ قبول کر لیا۔ وہ ہر لحاظ سے اچھا رشتہ تھا۔ شہربانو کے نکاح کی تاریخ پکی ہوگی اور یوں اس کے نکاح کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ شہربانو بہت خوش تھی کیونکہ حافظ نعیم ہر لحاظ سے ایک اچھا اور معتبر رشتہ تھا۔ جو نکاح کے دن قریب آ رہے تھے، شہربانو کی گھبراہٹ میں اضافہ ہو رہا تھا۔ اس نے اپنی ماں سے اس بات کا ذکر کیا تو اس کی ماں کہنے لگی کہ جب لڑکی کی شادی ہو رہی ہوتی ہے تب ایسی گھبراہٹ فطری طور پر اس پر طاری ہو جاتی ہے، اس میں پریشانی والی کوئی بات نہیں۔ لیکن شہربانو کو اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کا دل اتنا گھبراتا کیوں ہے اور بجائے خوش ہونے کے وہ عجیب سوچوں میں گھری رہتی ہے۔ شہربانو کی کیفیت عجیب سی ہو رہی تھی اور اس کا دل چاہ رہا تھا وہ اس نکاح کے لیے منع کر دے، لیکن وہ اپنے ماں باپ کو دکھ نہیں دینا چاہتی تھی جنہوں نے اس کے لیے بہترین رشتہ تلاش کیا تھا، اسی لیے خاموش ہو رہی۔ لیکن اپنی کیفیت کی وجہ سے وہ پریشان تھی۔ اس کی چھٹی حص اسے بار بار کسی غلط بات کا اشارہ دے رہی تھی۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کے ساتھ کچھ ہونے والا ہے، لیکن شہربانو نے ان باتوں پر توجہ نہیں دی تھی۔ شہربانو نے اپنی عبادت میں اضافہ کر دیا تھا، اس نے اپنے ذکر اور اذکار میں اضافہ کر دیا تھا اور وہ پہلے سے زیادہ مصروف ہو گئی تھی۔ اس کی ماں اسے عبادت میں مصروف دیکھ کر خوش ہوتی، لیکن انہیں در حقیقت اندر کی بات کا علم نہیں تھا کہ شہربانو آخر ایسا کیوں کر رہی ہے۔ نکاح سے 2 دن پہلے شہربانو جب رات کے وقت سوئی تو اسی رات اسے ایک عجیب سا خواب دکھائی دیا جس نے اسے لرزا کر رکھ دیا۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ وہ دلہن بنی سیج پر بیٹھی ہوئی ہے۔ اس وقت اس نے سنگار کیا ہوا ہے، زیور پہنا ہوا ہے اور لال رنگ کے سوٹ میں وہ بستر پر بیٹھی ہے کہ اتنے میں اس کا شوہر اندر کمرے میں آتا ہے۔ شہربانو شرم و حیا کی وجہ سے سمٹ سی جاتی ہے، لیکن جیسے اس کا شوہر قریب آتا ہے تو شہربانو کے بستر کے ارد گرد سانپ ہی سانپ اگاتے ہیں۔ شہربانو گھبرا جاتی ہے اور چیخنے لگتی ہے۔ اس کا شوہر بھی گھبرا کر کمرے سے باہر بھاگ جاتا ہے، جبکہ اس کے باہر بھاگنے کے بعد وہ سانپ غائب ہو جاتے ہیں۔ شہربانو بہت حیران ہوتی ہے اور اپنے بستر کو حیرانی سے دیکھتی ہے جہاں پر اب کوئی سانپ موجود نہیں تھا، جبکہ اس سے پہلے یہاں پر اتنے سانپ موجود تھے کہ شہربانو کو لگ رہا تھا کہ وہ سب مل کر اس کے اوپر حملہ کر دیں گے، لیکن اس کے شوہر کے باہر بھاگتے ہی وہ سب سانپ غائب ہو گئے۔ گھبراہٹ کے عالم میں شہربانو کی ایک دم آنکھ کھل گئی اور وہ اپنے خواب کو سوچ کر وہ پریشان ہونے لگی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایسا کوئی خواب اس نے دیکھا ہے۔ پہلے تو وہ اپنی ماں کو اس خواب کے بارے میں بتانے لگی تھی، لیکن پھر کچھ سوچ کر خاموش ہو رہی۔ 2 دن بعد اس کا نکاح تھا اور اس کی ماں بہت خوش تھی۔ اس طرح کے خواب کے بارے میں بتا کر انہیں مزید پریشان نہیں کر سکتی تھی، اس لیے شہربانو نے انہیں کچھ بھی نہیں بتایا۔ تاہم اس کے اپنے چہرے سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ کسی مستقل پریشانی میں مبتلا ہے۔ خیر ان چھوٹے چھوٹے اشاروں کو وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ اور پھر جس دن اس کا نکاح ہوا، نکاح کے وقت بھی اس کے اوپر بہت گھبراہٹ طاری تھی اور اس کا دل تھا کہ وہ یہاں سے بھاگ جائے، لیکن اس نے حافظ نعیم کو اپنی زوجیت کے حقوق دے دیے اور یوں وہ حافظ نعیم کے نکاح میں آ گئی۔ شہربانو کی رخصتی ہوگی۔ اس کے ماں باپ اس کی رخصتی پر بہت اداس اور ملول نظر آ رہے تھے کیونکہ شہربانو ان کی اکلوتی بیٹی تھی اور اس کے جانے کے بعد گھر خالی ہو گیا تھا۔ تاہم شہربانو دل میں ڈیروں وسوسے لیے رخصت ہو کر حافظ نعیم کے گھر آ گئی۔ جس کسی نے بھی شہربانو کو دیکھا اس کے حسن کا گرویدہ ہو گیا۔ خود حافظ نعیم بھی شہربانو کی پہلی جھلک دیکھتے ہی اس کا دیوانہ ہو گیا تھا۔ شہربانو اس وقت اپنے کمرے میں موجود حافظ نعیم کا انتظار کر رہی تھی کہ ان کی شب عروسی تھی۔ حافظ نعیم کے انتظار میں شہربانو کی آنکھ لگ گئی اور وہ نیند میں چلی گئی۔ کچھ دیر کے بعد جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ حیران ہو گئی۔ شہربانو اس وقت ایک گھنے جنگل میں موجود تھی اور اس کے ارد گرد سناٹا اور اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ شہربانو ایک دم خوفزدہ ہو گئی اور اٹھ کر ادھر ادھر دیکھنے لگی، لیکن اٹھتے ہی درد کی کراہیں اس کے ہونٹوں سے نکلنے لگی۔ اس کا لباس پھٹا ہوا تھا اور جسم پر جگہ جگہ خرونچوں کے نشان تھے، جیسے کسی نے اس کے جسم کو نوچا ہو۔ شہربانو کی حالت اس وقت خراب تھی اور اس سے اٹھ کر چلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ وہ بہت گھبرا گئی تھی اور رونے والی ہو گئی تھی۔ شہربانو نے اونچی اونچی آواز میں اپنے شوہر کو پکارا، لیکن وہاں پر ارد گرد کوئی بھی نہ تھا۔ دور دور تک پھیلتا سناٹا اور اندھیرا اس کا ساتھی تھا۔ شہربانو زاروں کی طرح رونے لگی۔ وہ پریشان ہو گئی تھی کہ آخر یہ سب اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اس کے جسم پر اسے صاف محسوس ہو رہا تھا جیسے کسی نے زبردستی کی ہے، لیکن شہربانو کو اس کے بارے میں کچھ یاد نہ تھا۔ شہربانو اپنے جسم پر موجود لباس کو دیکھ رہی تھی جو جگہ جگہ سے پھٹا ہوا تھا اور اس سے جھانکتی ہوئی کھرونچے صاف نظر آ رہی تھی۔
شہربانو کو ایک دم خود سے گن محسوس ہوئی اور وہ ہاتھ مار مار کر جیسے ان خروچوں کو مٹا دینا چاہتی تھی، لیکن وہ خروچیں مستقل اس کے جسم پر موجود تھیں۔ شہربانو رونے لگی اور روتے روتے جانے کب بے ہوش ہو گئی۔ جب اسے ہوش آیا تو وہ اپنے گھر میں اسی بستر پر موجود تھی جہاں پر وہ اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی۔ شہربانو ایک دم اٹھ بیٹھی، اس کا شوہر سامنے ہی خونخوار نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے ہوش میں آتا دیکھ کر وہ کہنے لگا کہ میں تمہیں طلاق دے چکا ہوں، اب تم یہاں سے چلی جاؤ۔ میں ایسے کسی بھی بدکار عورت کو اپنے گھر پر نہیں رکھ سکتا جو شادی کی پہلی رات میرے گھر سے غائب ہو جائے اور کہیں اور منہ کالا کر کے واپس آ جائے۔ تم یہاں سے چلی جاؤ۔ حافظ نعیم نے اس کے بعد اسے 3 بار طلاق دے دی۔ شہربانو اسے روکتی رہ گئی، اسے سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی کہ ایسا کچھ نہیں ہے، جو کچھ وہ دیکھ رہا ہے وہ سب غلط ہے، اس میں شہربانو کی مرضی شامل نہیں تھی۔ شہربانو کو تو معلوم بھی نہیں کہ میرے ساتھ کیا ہوا، لیکن حافظ نعیم نے اس کی ایک نہ سنی۔ اس کا یہی کہنا تھا کہ اب میں تمہیں اس گھر میں برداشت نہیں کر سکتا، یہاں سے چلی جاؤ۔ شہربانو اپنے دکھتے ہوئے وجود کو اٹھائے اٹھ کھڑی ہوئی اور اپنے پیروں کو گھسیٹتی ہوئی گھر سے باہر آ گئی۔ رات کا آخری پہر تھا اور وہ ایک دن کی دلہن جو رات کے وقت طلاق یافتہ ہو گئی تھی اپنے گھر کی طرف چل پڑی۔ اسے یہاں سے راستے کا تو معلوم نہیں تھا، لیکن وہ اندازے سے ہی اپنے ماں باپ کے گھر کی طرف چل پڑی۔ سارے راستے وہ روتی آئی، اس کی آنکھوں میں گہری بے بسی تھی اور سارا وجود دکھ کی حالت میں تھا۔ شہربانو سارے راستے سوچتی آئی آخر اس کے ساتھ یہ سب کیوں ہوا، کس نے کیا، کون اس کے ساتھ ایسی غلط حرکت کر سکتا ہے، لیکن شہربانو کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اسے اپنے ماں باپ کا خیال آیا کہ آخر وہ انہیں جا کر کیا بتائے گی کہ وہ کیوں طلاق لے کر آ گئی ہے، اس کے شوہر نے کیوں اسے گھر سے نکال دیا ہے۔ شہربانو یہی سب سوچتی ہوئی جب ان کے دروازے پر پہنچی تو دروازہ کھٹکھٹاتے ہی بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ اس کی ہمت یہیں تک تھی۔ شہربانو کو جب ہوش آیا تو وہ اپنے گھر میں اپنے بستر پر موجود تھی۔ اس کے ماں باپ اس کے ارد گرد پریشان بیٹھے تھے، تاہم اس وقت شہربانو کا وجود چادر میں ڈھکا ہوا تھا۔ شہربانو ان دونوں کی طرف دیکھ کر بے آواز آنسو بہانے لگی۔ اسے ہوش میں آتا دیکھ کر اس کی ماں ایک دم اس کی طرف بڑھی اور کہنے لگی، شہربانو کیا ہوا ہے بیٹا، تو رات کو دروازے پر بے ہوش پڑی تھی، کیا ہوا ہے، آخر کچھ بتا تو صحیح۔ شہربانو کی ماں نے اسے پوچھا تو شہربانو کے پاس اس وقت سوائے آنسوؤں کے اور کچھ بھی نہیں تھا، جبکہ اس کے ماں باپ اس کی طرف منتظر نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ انہیں شہربانو پر گزرنے والی قیامت کا کچھ تو اندازہ تھا، لیکن انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ اصل بات کیا ہے۔ اور جب شہربانو نے روتے ہوئے ہچکیوں کے دوران انہیں ساری بات بتائی تو وہ دونوں حیران اور پریشانی کے مارے دنگ رہ گئے۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ شہربانو ایسی کوئی بات کر سکتی ہے یا اس کے ساتھ ایسا کچھ ہو چکا ہوگا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی شکل دیکھتے رہ گئے۔ شہربانو کا باپ ہمت کر کے آگے بڑھا، کہنے لگا، بیٹی مجھے سچ بتاؤ، کیا واقعی ہی ایسا ہے؟ شہربانو نے ہاں میں سر ہلا دیا تو اس کے باپ کے چہرے پر پریشانی اور خوف کی لکیریں صاف دکھائی دے رہی تھی۔ ان دونوں کو شہربانو کا غم کھانے لگا۔ ایک تو نہ جانے کس نے شہربانو کے ساتھ یہ بدکاری کی اور پھر دوسری طرف اس کے شوہر نے اس جرم کی برداشت میں اسے طلاق دے دی۔ شہربانو اب عدت میں تھی، وہ قاضی کے پاس جانا چاہتی تھی اور اس معاملے کو پیش کرنا چاہتی تھی، جبکہ اس کے ماں باپ نے اسے منع کر دیا اور کہنے لگے کہ اب ہماری عزت تمہارے ہاتھ میں ہے، تم قاضی کے پاس مت جاؤ، اگر تم قاضی کی عدالت میں پیش ہو گئی تو ہماری عزت اچھالی جائے گی، لوگ طرح طرح کے سوال کریں گے اور ان سوالوں کے نتیجوں میں طرح طرح کی باتیں باہر آئیں گی۔ ہم نہیں چاہتے کہ تم پر یا ہمارے اوپر کوئی خرف آئے، اس لیے اس بات کو خاموشی سے پی جاؤ۔ لیکن شہربانو کے اوپر اس رات نے جو گہرے اثر چھوڑے تھے وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ چھوٹی سی عمر میں اس کے وجود پر اتنے گنونے زخم لگے اور پھر ان زخموں کے نتیجے میں اس کی روح درد محسوس کرتی رہی۔ شہربانو سے وہ درد برداشت نہیں ہو رہا تھا، یہی وجہ تھی کہ وہ قاضی کے پاس انصاف لینے کے لیے جانا چاہتی تھی، لیکن اپنے ماں باپ کی التجا کے آگے وہ بے بس ہو گئی اور اس نے قاضی کے پاس جانے کا ارادہ موقوف کر دیا۔ وہ خاموشی سے گڑ بیٹھ گئی، لیکن جب اسے اپنے جسم پر موجود خروچیں نظر آتی اس کی کیفیت دورے والی ہو جاتی۔ وہ اپنے ہاتھوں کو پھیڑ کر ان نشانوں کو ہٹانا چاہتی تھی، وہ اپنے آپ کو مارنے لگتی۔ اس کے ماں باپ اسے سنبھالتے نڈال ہو رہے تھے، لیکن شہربانو کی حالت کافی دیر اسی طرح رہتی اور پھر وہ اسی دورے کی کیفیت میں بے ہوش ہو جاتی۔ اس کے ماں باپ بہت پریشان تھے، انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر شہربانو کے ساتھ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ وہ دونوں بوڑھے تھے اور اپنی بیٹی کی خوشیوں کے لیے انہوں نے اس کی شادی کی تھی،
لیکن ان کی بیٹی تو نہ ختم ہونے والے زخم لے کر واپس لوٹ آئی۔ شہر بانو کے ماں باپ کو اب صرف اس کی فکر کھائے جا رہی تھی۔ شہر بانو کی عدت تو ختم ہو چکی تھی اور اب وہ پہلے سے کچھ بہتر بھی تھی۔ اس کی ماں اور باپ اس کا بہت خیال رکھتے، اس کے اوپر مختلف قرآنی آیات پڑھ کر پھونکتے رہتے، اس کی صحت کا خیال رکھتے۔ اس کی ماں ہر وقت اس کے ساتھ رہتی، یہی وجہ تھی کہ وہ پہلے سے بہتر تھی۔ اس کے جسم پر موجود خراشیں بھی ختم ہو چکی تھی۔ شہر بانو کو جب بھی وہ رات یاد آتی وہ جلنے لگتی، اس کی روح زخمی ہونے لگتی، وہ تڑپنے لگتی۔ شہر بانو کو اکثر ایک خواب پریشان کرتا۔ جب سے وہ طلاق ہو کر گھر واپس آئی تھی وہ خواب اسے ہر ہفتے 15 دن کے بعد دکھائی دیتا۔ وہ دیکھتی کہ وہ دلہن کے لباس میں بستر پر لیٹی ہوئی ہے اور اس کے اوپر 2 وجود جھکے ہوئے ہیں۔ وہ 2 وجود کچھ عجیب و غریب حلیے کے مالک ہوتے ہیں، ان کی قد و قامت کافی بڑے ہوتے ہیں اور وہ شہر بانو کے اوپر جھکے ہوتے۔ شہر بانو جب یہ خواب دیکھتی تو ایک دم چلا کر اٹھ بیٹھتی، اسے اپنے رونگٹے کھڑے محسوس ہوتے، لیکن یہ کیفیت کچھ دیر کے بعد ختم ہو جاتی۔ وہ آج تک اس خواب کو سمجھ نہیں سکی تھی، اپنے ماں باپ کو اس بارے میں بتا نہیں سکی۔ شہر بانو کی طلاق کو سال گزر چکا تھا اور اب وہ زندگی کی طرف لوٹ آئی تھی۔ اسے اب وہ برا خواب بھی دکھائی دینا بند ہو گیا تھا۔ اسی اثنا میں اس کے ماں باپ نے دوبارہ اس کی شادی کا سوچا۔ شہر بانو سے جب انہوں نے بات کی تو وہ بے بسی سے ان کی طرف دیکھتی رہ گئی اور کہنے لگی، میں یہ شادی نہیں کر سکتی، آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ پہلے میرے ساتھ کیا ہوا، اب میں دوبارہ ایسا کچھ نہیں چاہتی۔ شہر بانو نے بے بسی بڑے لہجے میں دکھ سے کہا تو اس کی ماں فوراً تڑپ اٹھی، کہنے لگی، اللہ نہ کرے اب تمہارے ساتھ ایسا کچھ ہو، تم پریشان نہ ہو، اگر پہلی بار تمہارے ساتھ کچھ برا ہوا ہے تو ضروری نہیں کہ ہر بار ایسا ہی ہوگا، اب کی بار سب اچھا ہو جائے گا، تم یقین رکھو۔ شہر بانو کی ماں نے اسے تسلی دی تو شہر بانو بے بس سی ہوگی، وہ اپنے ماں باپ کے آگے کچھ بول ہی نہ سکی اور یوں اس کے ماں باپ نے دوبارہ اس کے لیے رشتہ دیکھا۔ یہ رشتہ ایک دینی عالم کا تھا جو ایک مدرسے میں پڑھاتے تھے۔ ان کی پہلے 2 بیٹیاں تھیں کیونکہ ان کی پہلی بیوی کا انتقال ہو چکا تھا اور وہ اپنا گھر سنبھالنے کے لیے کسی عورت کا ساتھ چاہتے تھے۔ یوں شہر بانو کا نکاح ان کے ساتھ کر دیا گیا۔ شہر بانو اس بار بہت گھبرائی ہوئی تھی، اسے رہ رہ کر پچھلی بات یاد آ رہی تھی، لیکن وہ اپنے ماں باپ کو اپنے خوف کے بارے میں نہیں بتا سکتی تھی۔ وہ دل میں اللہ سے دعائیں مانگنے لگی کہ اب ایسا کچھ بھی نہ ہو اور اس کا گھر بس جائے، اس کے ماں باپ کو بھی اس کی طرف سے سکون آ جائے، لیکن شاید اس کی قسمت میں ابھی اور پریشانیاں لکھی ہوئی تھی۔ اسی لیے جیسے ہی شہر بانو کی رخصتی ہوئی اور وہ کمرے میں تنہا تھی تو اب کی بار بھی اس کے ساتھ ویسا ہی ہوا جیسا کہ پچھلی دفعہ ہوا تھا۔ شہر بانو کو جب ہوش آیا تو اس کا شوہر سامنے ہی کھڑا تھا اور اس کے چہرے پر پریشانی اور فکر مندی تھی۔ وہ شہر بانو سے کہنے لگا کہ تم کہاں گئی تھی، میں کب سے یہاں پر تمہارا منتظر تھا، جبکہ شہر بانو کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ اس نے صرف اتنا ہی کہا، مجھے علم نہیں میں کہاں گئی تھی، میں تو یہیں پر آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ لیکن اس کا شوہر غصے میں آگ بگولا ہو گیا اور کہنے لگا، تم کہنا کیا چاہتی ہو، میں جھوٹ بول رہا ہوں۔ شہر بانو کے شوہر نے غصے میں اسے مخاطب کیا اور یوں یہ بحث بڑھ کر طلاق پر ختم ہوئی۔ شہر بانو دوسری بار طلاق کا داغ لے کر اپنے ماں باپ کے گھر واپس چلی گئی۔ اس کے ماں باپ نے جب دوبارہ اسے دروازے پر دیکھا تو ان کی ہمت جیسے ختم ہو گئی اور وہ زمین پر گرتے چلے گئے۔ ماں کی حالت بہت بری تھی، وہ شہر بانو کے اوپر دوسری بار یہ قیامت دیکھ کر کانپ اٹھی۔ اب کی بار انہیں شہر بانو سے کچھ بھی پوچھنے کا خیال نہیں آیا کیونکہ شہر بانو کے چہرے کے اوپر ساری داستان صاف صاف لکھی ہوئی تھی۔ شہر بانو کی ذہنی حالت اس وقت بہت خراب تھی، اس کی جسمانی حالت بھی ٹھیک نہ تھی، جسم پر زخموں کے نشان تھے اور وہ اس وقت اتنی نڈال تھی کہ اس سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ شہر بانو کے بال بکھر کر الجھے ہوئے تھے اور اس کے بالوں میں مٹی اور گرد لگی ہوئی تھی۔ شہر بانو اب کی بار بہت ٹوٹ چکی تھی۔ اپنے ماں باپ کو سامنے دیکھ کر وہ اونچی اونچی رونے لگی اور بہن کہنے لگی، اس کے ماں کے لیے اسے سنبھالنا بہت مشکل ہو گیا تھا، لیکن شہر بانو اس وقت درد کی انتہا پر تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ سنبھل نہیں پا رہی تھی۔ ساری رات وہ اسی حالت میں رہی اور پھر روتے روتے کب اس کی آنکھ لگ گئی اسے پتہ نہ چلا۔ اگلے دن جب وہ سو کر اٹھی تو اس نے ایک عزم کے ساتھ کچھ سوچا اور سیدھی اپنے ماں باپ کے پاس چلی آئی۔ جب اس نے وہی بات اپنے ماں باپ سے کہی تو وہ خاموشی سے بے بسی بڑی نگاہوں سے اسے دیکھتے رہ گئی، جبکہ شہر بانو کہنے لگی کہ اگر آپ دونوں میرا ساتھ نہیں دینا چاہتے تو نہ دیں، لیکن میں اب کی بار سلطان کے دربار جاؤں گی اور ان سے اپنے لیے انصاف مانگ لوں گی۔ بے وجہ مجھے دوبارہ طلاق ہوئی ہے، مجھے بد کردار کہا گیا، میرے کردار پر انگلیاں اٹھائیں گی، میرے وجود کو نوچا گیا، میں کیسے خاموش رہ سکتی ہوں؟
اور آپ صرف لوگوں کی باتوں کی پرواہ کی وجہ سے اپنی بیٹی کے ساتھ یہ ظلم برداشت کر لیں گے؟ کیا کریں؟ شہر بانو نے اپنے ماں باپ کو مخاطب کر کے کہا۔ ان دونوں کے پاس سوائے آنسوؤں کے اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ دونوں اس وقت نڈال بیٹھے ہوئے تھے اور انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کریں۔ تاہم جیسے ہی دربار کا وقت ہوا تو شہر بانو دربار چلی آئی۔ وہ اکیلی لڑکی تھی جو اس طرح چہرہ اٹھا کر اور تنہا سلطان کے دربار میں آئی تھی۔ اس نے وہاں پر اپنی عرضی جمع کروا دی تھی، لیکن وہ پھر بھی سلطان کے دربار میں اس سے مل کر جانا چاہتی تھی، جبکہ وہاں کے دربان اسے واپس بھیجنا چاہ رہے تھے۔ لیکن وہ اپنی ضد کی وجہ سے وہیں پر بیٹھی رہی اور اس کا کہنا تھا کہ جیسی دربار لگے گا وہ سلطان سے مل کر جائے گی، اس کے اوپر جو ظلم ہوا ہے وہ سلطان کو بتا کر جائے گی۔ اس لڑکی کے لہجے اور آنکھوں میں کچھ ایسی بات تھی کہ دربان خاموش ہو گئے۔ کچھ دیر کے بعد جب دربار لگ چکا تو وہ فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ اب کی بار دربانوں نے اسے نہیں روکا اور وہ سیدھی سلطان کے دربار میں حاضر ہو گئی۔ سلطان نے جب اس لڑکی کو اس ہولیے میں آتے دیکھا تو اسے بڑی حیرت ہوئی اور اس نے اپنے پاس بیٹھے مشیر سے اس کے بارے میں پوچھا۔ چونکہ شہر بانو پہلے ہی عرضی جمع کروا چکی تھی، مشیر نے اس کی عرضی پڑھ کر سنائی۔ سلطان حیرانگی سے وہ عرضی سن کر کہنے لگا، اے نوجوان لڑکی، تم بتاؤ آخر کیا ماجرا ہے؟ تم نے عرضی میں جو یہ ساری باتیں لکھی ہیں کیا وہ سب سچ ہے؟ آخر ایسا کیسے ممکن ہے؟ اتنے میں شہر بانو اٹھ کھڑی ہوئی اور سر اٹھا کر سامنے تخت پر بیٹھے ہوئے سلطان کی طرف دیکھا اور کہنے لگی، اے میرے سلطان، میں نے اس عرضی میں جو کچھ لکھا ہے وہ سب سچ ہے، وہ سب میری آپ بیتی ہے۔ یہ دیکھیں میرے جسم پر ابھی بھی ان خروچوں کے نشان ہیں، میرے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں اور میرے بال الجھے اور بکھرے ہوئے ہیں، میری آنکھیں رو رو کر خشک ہو چکی ہیں اور میں اس وقت غم اور ماتم کی مجسم تصویر بنی ہوئی ہوں۔ میں کس طرح جھوٹ بول سکتی ہوں؟ میرے ساتھ دوبارہ ایسا ہو چکا ہے اور ناحق مجھ بے گناہ کو میرے شوہر نے 2 بار طلاق دے دی۔ میں کب تک اس اذیت سے گزرتی رہوں گی؟ مجھے اس سے نجات دلائیں۔ اس لڑکی نے اپنی فریاد دربار میں رکھی تو سلطان کہنے لگا، لیکن تم نے تو عرضی میں کہا ہے کہ وہ جنات تمہارے اوپر بدکاری کرتے ہیں، آخر تم یہ بات کیسے کہہ سکتی ہو؟ کوئی ذی ہوش انسان کبھی اس طرح کی بات نہیں کر سکتا۔ سلطان نے قدرے غصے سے اس لڑکی کو مخاطب کر کے کہا، جبکہ وہ کہنے لگی، میں سچ کہہ رہی ہوں، میں نے ان جنات کو بارہا اپنے خواب میں دیکھا۔ وہ قد و قامت میں بہت بڑے ہیں اور آج تک ان کے چہرے میرے سامنے واضح نہیں ہوئے، لیکن میں جانتی ہوں کہ وہ عام انسان نہیں بلکہ جنات ہیں۔ وہ دونوں ہی مجھے غائب کر کے لے جاتے ہیں اور پھر میرے ساتھ بدکاری کر کے مجھے واپس وہیں پر چھوڑ جاتے ہیں۔ مجھے ان کے اپنے ساتھ لے جانے کا پتہ نہیں چلتا، اس لیے میں یہ تو نہیں بتا سکتی کہ وہ مجھے کیسے لے کر جاتے ہیں، لیکن میں اتنا ضرور جانتی ہوں کہ ان دونوں نے میرے ساتھ بدکاری کی اور 2 بار ان کی بدکاری کی وجہ سے مجھ پر الزام لگا اور مجھے طلاق ہوئی۔ اسی کے نتیجے میں آج میں آپ کے سامنے انصاف مانگنے کے لیے کھڑی ہوئی ہوں۔ مجھے انصاف چاہیے، شہر بانو نے وضاحت سے کہا تو سلطان کہنے لگا، کیسے میں تمہیں انصاف دے سکتا ہوں؟ یہاں پر بیٹھے کسی بھی شخص کو تمہاری بات پر یقین نہیں ہے، کوئی بھی شخص یہ ماننے کو تیار نہیں کہ تم جنات کی بدکاریوں کا نشانہ بنی ہو۔ سلطان نے اس لڑکی کو مخاطب کر کے کہا، جبکہ وہ کہنے لگی، یہ دیکھیں، یہ میرے بدن پر جو نشان ہے، کیا یہ کسی انسان کا کام ہے؟ اور پھر آپ ہی بتائیں، بند کمرے میں سے میں کیسے وہاں سے چلی گئی، جبکہ باہر میرا شوہر بیٹھا ہوا تھا، لیکن میں خود کمرے سے غائب ہو گئی۔ مجھے اس جنگل میں تھوڑا سا ہوش آیا تھا اور میں نے اپنے اوپر جھکے ہوئے 2 جنات کو دیکھا تھا۔ اس کے بعد مجھے خبر نہیں، جب دوبارہ ہوش آیا تو میں اپنے کمرے میں موجود ہوں۔ آخر یہ سب کیا ہے؟ اگر کوئی انسان ہے تو کسی کو تو نظر آتا، کوئی تو اسے دیکھتا، شہر بانو نے دکھ بھرے لہجے میں کہا تو سلطان خاموش ہو گیا۔ اس وقت سارے دربار میں سناٹا طاری تھا، ہر کوئی اپنی جگہ پر سوچنے پر مجبور تھا کہ آخر وہ لڑکی سچ بھی کہہ رہی ہے کہ نہیں۔ سلطان کو بھی پہلی بار کسی فیصلے میں اس طرح مشکل پیش آ رہی تھی، کیونکہ اس کا دل اسی لڑکی کی باتوں سے مطمئن نہیں ہو رہا تھا، لہٰذا وہ کچھ دیر سوچ میں مبتلا رہا۔ تمام درباری اس کی طرف دیکھ رہے تھے، انہیں ایسے لگ رہا تھا جیسے سلطان بہت مشکل میں ہے۔ لیکن کچھ دیر کے بعد ہی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مخصوص انداز میں درباریوں کو مخاطب کر کے کہا کہ ابھی کوئی بھی اس لڑکی کی گواہی نہیں دے رہا اور اس لڑکی کے پاس اپنی سچائی ثابت کرنے کے لیے کوئی ثبوت نہیں ہے، لہٰذا میں نے فیصلہ کیا ہے کہ جیسے یہ لڑکی اپنی عدت مکمل کر لے گی تو اس کی شادی میرے خاص وزیر کے بیٹے کے ساتھ کر دی جائے گی، اور پھر دیکھا جائے گا کہ آخر یہ لڑکی سچ بول رہی ہے یا نہیں۔ اس کے بعد اس مقدمے کا فیصلہ کیا جائے گا۔ وہاں پر موجود ہر شخص حیران تھا اور سلطان کی فہم و فراست کا قائل ہو گیا۔
سلطان نے جس انداز میں اس مقدمے کا فیصلہ کیا تھا سب حیران ہو کر رہ گئے تھے۔ شہربانو بھی حیران پریشان کھڑی تھی۔ وہ دوبارہ سے اس اذیت میں نہیں جانا چاہتی تھی، لیکن اب چونکہ وہ خود سلطان کے پاس انصاف کے لیے آئی تھی اس لیے وہ سلطان کی بات ماننے پر مجبور تھی۔ شہربانو اپنی دکھی وجود کو گھسیٹتے ہوئے گھر لے آئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ نہ جانے اب کیوں اسے اتنا رونا آ رہا تھا۔ یہ عدت کا عرصہ بہت جلدی گزر گیا تھا، تاہم شہربانو نے اسے گن گن کر گزارا تھا، اور جیسے اس کی عدت ختم ہوئی تو سلطان کی طرف سے اسے بلاوا آ گیا۔ شہربانو اس دن سے تو ڈر رہی تھی، لیکن مرتا کیا نہ کرتا کہ مصداق اب اسے جانا ہی تھا۔ چونکہ وہ اپنے ماں باپ کو پہلی اپنی شادی کے بارے میں بتا چکی تھی اس لیے وہ بھی اس کے ساتھ ہی چل پڑے۔ انہیں جو پہلے لوگوں کی باتوں کا خوف تھا اب وہ خوف اتر چکا تھا، اور وہ یہی چاہتے تھے کہ ان کی بیٹی کو انصاف مل جائے تاکہ وہ اپنی آنے والی زندگی سکون سے گزار سکے۔ شہربانو اپنے ماں باپ کے ساتھ اس دربار میں آ گئی تھی۔ دربار میں آج بھی وہ سب لوگ موجود تھے جو پہلے اس فیصلے کے وقت تھے۔ آج ہر کوئی حیران تھا اور آنے والے وقت کا سوچ سوچ کر پریشان تھا۔ کسی کو کچھ اندازہ نہ تھا کہ آخر آنے والے وقت میں کیا ہوگا، لیکن اب شہربانو کے سچ اور جھوٹ سے پردہ اٹھانے کا وقت آ چکا تھا۔ وہ یہ جاننا چاہتے تھے کہ آخر شہربانو کے ساتھ یہ سب کیسے ہو رہا ہے اور وہ کون سے جنات کا ذکر کرتی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ سلطان کے دربار میں سب کے سامنے شہربانو کا نکاح سلطان کے خاص وزیر کے بیٹے کے ساتھ کر دیا گیا۔ شہربانو اس وقت سادہ سے حلیے میں ملبوس تھی۔ وہ اسی طرح رخصت ہو کر اپنے شوہر کے ساتھ اس کے گھر چلی گئی۔ شہربانو اس وقت بہت گھبرائی ہوئی تھی اور اسی حالت میں وہ اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کا شوہر بھی اس کے پاس ہی موجود تھا۔ اسے یہ سوچ سوچ کر پریشانی ہو رہی تھی کہ اگر آج بھی پہلے کی طرح ہی ہوا تو وہ کیا کرے گی۔ جیسے جیسے رات گزرتی جا رہی تھی شہربانو کی پریشانی اور گھبراہٹ میں اضافہ ہو رہا تھا، لیکن اس کا شوہر اس کے پاس کمرے میں موجود رہا۔ اس نے شہربانو کو ایک پل کے لیے بھی اکیلا نہیں چھوڑا تھا۔ وہ شہربانو سے ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا، لیکن شہربانو کی گھبراہٹ کم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اور پھر جیسے ہی رات دوسرے پہر میں داخل ہوئی تو شہربانو کے شوہر نے اس کے ساتھ تھوڑی بے تکلفی دکھائی اور اس کے قریب ہو گیا۔ شہربانو گھبرا رہی تھی، لیکن اس کا شوہر اب اپنا حق حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اگلے دن اس وقت سلطان صلاح الدین ایوبی کے دربار میں ایک بار پھر مجمع لگا ہوا تھا۔ ہر خاص و عام وقت پہ جمع تھا اور ہر کوئی یہ جاننا چاہتا تھا کہ آخر رات اس لڑکی کے ساتھ کیا ہوا۔ کیا ایک بار پھر سے اسے جنات اٹھا کر لے گئے؟ کیا ایک بار پھر جنات نے اس کے ساتھ بدکاری کی؟ مختلف ذہنوں میں مختلف سوالات گردش کر رہے تھے اور لوگ ان سوالات کا جواب تلاش کرنے کے لیے سلطان کے دربار میں موجود تھے۔ ہر کوئی اپنے اپنے طور پر اندازہ لگا رہا تھا، لیکن کسی کو بھی حقیقت کے بارے میں علم نہ تھا جب تک کہ وہ لڑکی یہاں آنا جاتی۔ سلطان کا دربار لگ چکا تھا اور سلطان کے آنے میں ابھی کچھ وقت باقی تھا کہ اتنے میں شہربانو اور اس کے شوہر دونوں اس دربار میں چلے آئے۔ شہربانو اس وقت پورے حواسوں میں لگ رہی تھی، لیکن آج اس کے چہرے پر پریشانی نہیں تھی۔ آج اس کے جسم پر خرونچیں نظر نہیں آ رہی تھی اور نہ ہی اس کا لباس پھٹا ہوا تھا۔ شہربانو کو اس صاف ستھری حالت میں دیکھ کر ہر کوئی حیران تھا۔ ان کا خیال تھا کہ شہربانو بہت زخمی حالت میں ہوگی اور نہ جانے اس کے ساتھ کیا کچھ ہوا ہوگا۔ شہربانو کے ماں باپ بھی وہیں پر موجود تھے کہ اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ اپنے دربار میں تشریف لے آئے اور اپنے تخت پر براجمان ہو گئے۔ ہر کسی نے تعظیماً جھک کر انہیں سلام پیش کیا اور اس کے بعد اپنی نشست سنبھال لی۔ آج دربار کھچا کھچ بڑا ہوا تھا۔ لوگ باہر تک کھڑے تھے اور سلطان کے اس تاریخی فیصلے کے منتظر تھے کہ پھر اس لڑکی کے بارے میں جان کر سلطان کا فیصلہ کیا ہوتا ہے۔ سلطان کے چہرے پر بھی اس وقت تھوڑی بے چینی تھی۔ انہیں بھی اس لڑکی کی حقیقت کے بارے میں جاننا تھا تاکہ اپنے انصاف کی روشنی میں اس کے لیے فیصلہ کر سکے۔ کچھ دیر کے بعد دربار کی کارروائی باقاعدہ طور پر شروع ہو گئی۔ شہربانو اور وزیر کا بیٹا جس کے ساتھ شہربانو کی شادی ہوئی تھی تعظیماً کھڑے ہو گئے۔ سلطان نے شہربانو سے کہا، کہو لڑکی، رات کیا معاملہ پیش آیا؟ سلطان نے باروب انداز میں پوچھا تو شہربانو تعظیماً جھک کر کہنے لگی، سلطان محترم، رات کو سب خیریت رہی، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا جیسا پہلے 2 بار ہوا تھا۔ شہربانو نے آہستہ آواز میں کہا تو سلطان معظم چونک اٹھے اور وزیر کے بیٹے کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھ کر کہنے لگے کہ رات کیا معاملہ پیش آیا؟ کیا یہ لڑکی سچ کہہ رہی ہے؟ اور اگر یہ اب سچ کہہ رہی ہے تو پھر پچھلی 2 بار اس کے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ وضاحت پیش کرو۔ سلطان معظم نے دریافت کیا تو وزیر کا بیٹا تعظیماً جھک کر کہنے لگا، سلطان معظم، رات میں اپنی بیوی کے ساتھ تنہا تھا، میں نے اسے ایک لمحے کے لیے بھی
कमरे में तन्हा नहीं छोड़ा। आपकी हिदायत के मुताबिक मैं हर पल इसके साथ मौजूद रहा। ये सो गई थी और मैं अपने हकूक़ की ज़ौजियत भी अदा करने वाला था कि एकदम मेरी बीवी ने मुझे पीछे झटका दे दिया। इसने मुझे अपने करीब आने नहीं दिया और ये ऐसी उठ खड़ी हुई जैसे नींद में हो और फिर बाहर की तरफ लपकने लगी। मैंने एकदम इसे रोक दिया। इससे पूछा कि तुम कहाँ जा रही हो? मेरे पूछने पर भी ये कुछ नहीं बोली और बाहर की तरफ जाने लगी। मैंने कुछ सोचकर उसे जाने दिया और उसके पीछे पीछे चलता गया। मैंने देखा कि ये घर से बाहर निकल गई। मुझे तशवीश होने लगी। मैं इसके पीछे पीछे ही था। ये मुख्तलिफ रास्तों से गुजरकर जंगल की तरफ जा रही थी। इसे कुछ होश ना था और ये नींद में चलती जा रही थी। ये होशो हाथ से बेगाना चल रही थी। जंगल में रास्ते में कई झाड़ियों ने इसे जख्मी किया। एक जगह से इसके कपड़े अटक कर फट गए, जबकि ये फिर भी नहीं रुकी, आगे बढ़ती चली गई। फिर जंगल के बीचों बीच पहुंचकर ये वहां रुक गई और वहां पर एक जगह पर बैठ गई। कुछ देर वहां बैठे रहने के बाद ये यूं ही उठकर वापस आ गई। ताहम अब इसके चेहरे पर दर्द और तकलीफ के आसार थे और इसी तरह वापस घर आकर अपने बिस्तर पर लेट गई। मैं बहुत हैरान था। इस तरह क्या कर रही थी? नींद में चल के जाना और फिर इसी तरह वापस आना मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। लेकिन इसके बाद सारी रात मैं सो नहीं सका। वजीर की बेटी ने सुल्तान के आगे सारी हकीकत बयान कर दी। दरबार में मौजूद हर शख्स हैरान था। आखिर फिर ये क्या मामला है? सुल्तान के चेहरे पर भी सोच की लकीरें वाज़ेह थी कि इतने में सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने शहरबानों के माँ बाप को मुखातिब किया और कहा, क्या तुम्हारी लड़की को नींद में चलने की बीमारी है? शहरबानों की माँ ने कहा, सुल्तान मुअज़्ज़म, जब ये छोटी थी तो तब इसे ये बीमारी हुई थी। हकीम साहब ने इलाज कर दिया था। इसके बाद ये ठीक हो गई थी। जब कभी ये परेशान होती है या इसे किसी बात का खौफ होता है तो फिर ये उस खौफ से भागने लगती है और नींद में चलने लगती है। वैसे ये बिल्कुल ठीक रहती है, शहरबानों की माँ ने बताया। तो सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि आखिर ये जंगल की तरफ ही क्यों जाती है? तो सुल्तान के इस्तफसार पे शहरबानों की माँ कहने लगी, सुल्तान मुअज़्ज़म, ये जब छोटी थी तो किसी ने इसे अगवा कर लिया था और इसे जंगल की तरफ ले गया था। वहाँ पे उसने इसके साथ बदफेली की थी। मेरी बच्ची इसके बाद हमें नींद मुर्दा हालत में मिली थी। इस वाक़े के बाद ही इस पे असर हो गया और ये नींद में चलने लगी। शहरबानों की माँ ने रोते हुए कहा। तो सारे दरबार पर सन्नाटा छा गया। किसी को भी इस बात की तवक्को ना थी। सुल्तान ने फौरन शहरबानों की माँ से कहा कि वो कौन लोग थे? क्या तुम लोगों ने काजी से शिकायत की थी? सुल्तान ने अपने मखसूस जलाली अंदाज में पूछा। तो शहरबानों की माँ झिझक कर कहने लगी कि उन लोगों का तो हमें नहीं पता, लेकिन हमने काजी से शिकायत नहीं की। मेरी बच्ची मरते मरते बची थी तो मेरे शौहर ने मना कर दिया था कि अगर काजी तक ये बात गई तो फिर मेरी इज्जत सरे बाजार उछाली जाएगी, इसलिए उन्होंने शिकायत करने से मना कर दिया था। शहरबानों की माँ की बात सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह गुस्से में आगे कहने लगे, तुम लोगों को शिकायत करनी चाहिए थी। और फिर एकदम शहरबानों से पूछा, क्या तुम्हें कुछ याद है वो कौन था जिसने तुम्हारे साथ ये बदफेली की? सुल्तान का सवाल सुनकर शहरबानों ने आहिस्ता से हाँ में सर हिला दिया और उसके हाँ में सर हिलाते ही सारा दरबार जैसे सुनाटे में आ गया। अगर शहरबानों उसे पहचानती थी तो इसका मतलब कि आज उसे सरेआम फांसी दी जाएगी। हर कोई एक दूसरे की तरफ शक बड़ी निगाहों से देख रहा था। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह ने शहरबानों से पूछा, कौन है वो? बताओ लड़की, ताकि उसे सजा मिल सके। वो ये बदफेली करके कैसे जिंदा रह सकता है? मेरे दौरे हुकूमत में ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर तुमने पहले ही उसके खिलाफ शिकायत की होती तो आज वो यहाँ जिंदा ना होता। सुल्तान ने बहुत गुस्से और जलाल से कहा। तो शहरबानों ने एक सिमत को अपनी उंगली उठा दी। उसकी उंगली की सिमत में देखा तो हर कोई अपनी जगह पर हैरानो परेशान रह गया। उसके साथ खड़ा उसका शोहर भी हैरत बड़ी निगाहों से उसे देख रहा था। शहरबानों की निशानदही करने पर सुल्तान ने दोबारा उससे पूछा, क्या तुम सच कह रही हो कि यही वो आदमी है? शहरबानों ने हाँ में सर हिला दिया। सुल्तान फौरन अपने खास वजीर की तरफ मुतवज्जो हुआ जिसके उस वक्त रंग उड़े हुए थे और शहरबानों ने उसी की तरफ उंगली उठाई थी। सुल्तान ने अपने मखसूस अंदाज में उससे पूछा, कहो, अपनी सफाई में तुम्हें कुछ कहना है? लेकिन उस वक्त वजीर खास के पास कहने को कुछ भी ना था, जबकि शहरबानों का शोहर मलामत बड़ी निगाहों से अपने बाप की तरफ देख रहा था। वो सोच भी नहीं सकता था कि उसका बाप इस तरह की बदफेली में मुलविस हो सकता है। इसके बाद सुल्तान ने फैसला सुना दिया और वजीर खास को फांसी की सजा दी गई। वो रहम की अपील करता रह गया, लेकिन सुल्तान ने उसकी फरियाद नहीं सुनी। सुल्तान ने शहरबानों के शोहर को खास तौर पर यह हुक्म दिया कि वो शहरबानों को अपनी बीवी के रूप में कबूल करे और उसके साथ इसी तरह से ज़िंदगी गुजारे जैसे मियाँ बीवी
ایک دوسرے کے ساتھ گزارتے ہیں۔ سلطان نے شہر بانوں کے ماں باپ کو بھی اس بات کی سرزنش کی کہ آخر انہوں نے پہلے کیوں حقیقت چھپائی، انہیں پہلے اس عمل کے بارے میں قاضی کے پاس جانا چاہیے تھا۔ اس کے بعد سلطان نے دربار میں موجود سب لوگوں کو اس بات کی تاکید کی کہ جب بھی کچھ ایسا واقعہ ہو تو لازمی قاضی کے پاس جائیں اور اسے انصاف مانگے تاکہ آپ کے مجرم کو بروقت سزا مل سکے۔ سلطان کے فیصلے پر سارا مجمع اشش کر اٹھا تھا، ہر ایک نے سلطان کے فیصلے کو سراہا تھا اور ان کی فہم و فراست کے گن گانے لگا۔ اس کے بعد دربار برخاست ہو گیا۔ وزیر کا بیٹا اس وقت گہرے دکھ میں مبتلا تھا۔ شہر بانو اپنے شوہر کی یہ حالت دیکھ کر شرمندہ دکھائی دے رہی تھی، لیکن اس کا شوہر ایک دم کھڑا ہو گیا اور اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا، میرے باپ کو معاف کر دینا، انہوں نے بہت بڑی غلطی کی۔ شہر بانو کے شوہر نے روتے ہوئے اسے معافی مانگی تو انہیں شوہر کے دونوں ہاتھ تھام کر رونے لگی، کہنے لگی، بیٹی ہمیں معاف کر دینا، ہم بچپن میں تمہاری حفاظت نہیں کر سکے اور پھر تیرے مجرموں کو سزا نہیں دے سکے، وہ کام بھی تو نے خود ہی کیا، ہم لوگوں کی باتوں سے ڈرتے تھے، ہمیں اس بات کا ڈر تھا کہ اگر لوگوں کو یہ بات پتہ چلی تو تیری شادی نہیں ہو سکے گی، یہی وجہ تھی کہ ہم اپنے آپ میں ہی گلنے لگے اور اس غم کو برداشت کرنے لگے، لیکن تو نے ہمت دکھا کر آج ایک مثال قائم کر دی ہے، اپنے لیے خود انصاف لیا ہے اور کیا خوب انصاف ہوا ہے، میرا رب آگے معاملات میں بھی تمہاری اسی طرح مدد فرمائے۔ شہر بانو کے باپ نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تو شہر بانو کی آنکھیں بھیگ گئیں، وہ کہنے لگی، مجھے آپ سے کوئی گلہ نہیں ہے، میں جانتی ہوں کہ آپ لوگوں کی باتوں سے خوف زدہ تھے، لیکن اب سب کچھ ٹھیک ہو چکا ہے، اب میں سر اٹھا کر جی سکوں گی اور مجھے کسی کی بات کا کوئی ڈر نہیں۔ شہر بانو نے ایک عزم سے مسکراتے ہوئے کہا۔ شہر بانو کو انصاف مل گیا تھا۔ اگلے دن وزیر خاص کو شہر کے مخصوص چوراہے میں سرعام پھانسی دے دی گئی تاکہ ساری عوام اس سے عبرت پکڑے اور کوئی بھی دوبارہ اس طرح کی حرکت کرنے کی ہمت نہ کر سکے۔ اس واقعے کے بعد شہر بانو کا شوہر یوں تو اپنے باپ کی حرکت کی وجہ سے اس سے شرمندہ رہا، لیکن شہر بانو کی محبت اور خدمت اس کا دل جیت گئی اور اب وہ دونوں میاں بیوی کے طور پر اپنی زندگی خوشیوں سے بھرپور گزارنے لگے۔ ان دونوں کے 2 بچے ہیں اور وہ اپنے گھر میں خوش اور مطمئن ہے۔ شہر بانو کو اب دوبارہ کبھی نیند میں چلنے کا دورہ نہیں پڑا اور نہ ہی اسے برے خواب دکھائی دیتے ہیں۔ دوستو، ایسی ہی سچی اور سبق آموز کہانیوں کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ آج کی اس کہانی کے بارے میں کامنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے بھی ضرور آگاہ کیجیے گا۔